मेजर उस्मान रावलपिंडी में आईएसआई के इंटेरोगेशन के एक सेल में पड़ा हुआ था। इसे इस सेल में 7-8 दिन गुजर गए थे। वो तो एक शहजादा था। वो जिनका एजेंट बना हुआ था वो इसे बाहर की शराब पिलाते और एक ना एक ऐसी हसीन लड़की इसे दिए रखते थे जो नाज़ो अंदाज में और सहर तारी करने में महारत रखती थी। मेजर उस्मान को अपनी इस कामयाबी पर भी बहुत खुशी हासिल थी कि इसने अपनी बीवी को धोखे में रखा हुआ है और दुनिया इसे शरीफ आदमी समझने लगी थी। वो शहजादा एक छोटे से सेल में बंद था जिसका फर्श भी नाहमवार था। वो फर्श पर सोता और इंतहाई गलीज़ और बदबूदार गुसलखाना इस्तेमाल करता। इसके लिए यही टॉर्चर काफ़ी था, लेकिन आदमी पत्थर जैसा ढीठ था। इकबाल जुर्म से मुसलसल इनकार करता चला जा रहा था। 5 स्टार होटलों में खाना खाने वाले को इस सेल में सिल्वर की टेढ़ी मेढ़ी प्लेट में पतली दाल और 2 रोटियां दी जाती थीं और ऐसे ही एक मग में सिर्फ पानी मिलता था। यूं लगता था जैसे ये प्लेट और मग किसी कूड़े करकट के ढेर से उठा कर लाए हों। 2-3 दिन तो इसने कुछ खाया ही नहीं, लेकिन भूख ने परेशान किया तो इसने दिल पर पत्थर रखकर चांदनी वाले मुंह में डालने शुरू कर दिए। रात को इसे सोने नहीं दिया जाता था। वो फर्श पर लेट जाता और जो ही इसकी आंख लगती इसे जगाकर एक कमरे में ले जाते और स्टूल पर बिठा देते। इससे पहली बात ये पूछी जाती कि वो इकबाली बयान देगा या नहीं। इसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इकबाली बयान नहीं देगा, ना इसने कोई जुर्म किया है। दूसरी बात ये कहता है कि इसके खिलाफ इनके पास जो शहादत और सबूत है वो ले आएं और इसका कोर्ट मार्शल कर दें। तफ्तीश करने वालों को सिर्फ इकबाली बयान के साथ दिलचस्पी नहीं थी, वो तो उन्होंने करा ही लेना था। वो दरअसल ये चाहते थे कि मेजर उस्मान अपने रिंग के तमाम अफराद की निशानदेही करके इन्हें गिरफ्तार करवा दे। मेजर उस्मान तो इस मशीनरी का छोटा सा कुल पुर्जा था। एक पुर्जा ख़राब या ज़ाया हो गया तो दूसरा डालकर मशीनरी चला ली। यहाँ ज़रूरत पूरी मशीनरी की थी जिसे तोड़ फोड़ कर फेंक देना था। मेजर उस्मान इकबाल जुर्म भी नहीं कर रहा था और अपने रिंग के लीडर और किसी एक भी फर्द की निशानदेही नहीं करता था। कहता था कि इसे कुछ मालूम नहीं, ना वो किसी इंडियन एजेंट को जानता है। इसे ये लालच भी दिया गया कि वो चंद एक आदमियों को पकड़वा दे तो इसे वादा माफ़ गवाह बना लिया जाएगा। इसे ये भी बताया गया कि इस तरह वो सज़ा से भी बच जाएगा और फौज से निकाला भी नहीं जाएगा। वो इस लालच में भी नहीं आ रहा था। आईएसआई के अफसरों ने इसे बार बार कहा कि वो अपनी रैंक और अपनी इज़्ज़त को बचा ले और इसका एक ही तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन इसके सीने में बंद है वो उगल दे। मेजर उस्मान को ग़ालिबन ये उम्मीद थी कि इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ इतने लंबे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और डिफेंस फोर्सेस की हाई कमांड को भी उन्होंने अपनी जद में ले रखा है और इसका रिंग लीडर इसे बचा लेगा। इस 7-8 दिनों में इसे हल्के फुल्के टॉर्चर के अमल में डाला गया। इसे रात भर जगाए रखते थे। तफ्तीश कम ही होती थी। इसे सिर्फ एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता और इसे कहा जाता कि अभी तफ्तीश शुरू करते हैं। इस तरह इसे रात भर बिठाकर इंतज़ार की अजियत में रखा जाता था। दूसरा टॉर्चर अलग था। इन 8 दिनों में मेजर उस्मान की ये हालत हो गई कि इसे इसके अपने बच्चे देखते तो वो भी न पहचान सकते। इसे एक अजियत और दी जा रही थी। वो सिगरेट और शराब नोशी का आदी था। इन 8 दिनों में इसे सिगरेट का एक कश और शराब का एक घूंट भी न मिला। वो नशे से टूटा जा रहा था जिसका असर इसकी मिजाजी कैफियत पर बहुत बड़ा पड़ रहा था। इसका मिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो गया था। 2-3 मरतबा तफ्तीश के दौरान इसने तफ्तीश करने वाले अफसर के साथ बड़े तलख लहजे में बात की और तंजिया भी कुछ कहा था। इसकी कुर्सी के पीछे एक सूबेदार खड़ा था। यूं ही मेजर उस्मान ने कोई बदतमीजी की तो सूबेदार ने पीछे से पूरी ताकत से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। एक बार थप्पड़ खाकर वो उठा और सूबेदार को कोई बेहुदा लफ्ज़ कह दिया। सूबेदार तनोमंद आदमी था। इसने मेजर उस्मान की गर्दन सामने से अपने दाएं हाथ में जकड़ी और इसे ऊपर उठाकर पीठ के बल फर्श पर पटक दिया। 3-4 मिनट तक तो उस्मान उठकर बैठ भी ना सका। सूबेदार ने इसके सर के बाल मुट्ठी में जकड़कर ऊपर को झटका दिया। मेजर उस्मान उठकर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। यहाँ बैठ और सामने देख, सूबेदार ने कहा। यहाँ तो मेजर नहीं अपने मुल्क का गद्दार है। मेजर इम्तियाज़ जो आईएसआई के लाहौर ब्रांच का इंचार्ज था वापस लाहौर चला गया। लूसी के मुतल्लिक इंक्वायरी में इसने बहुत काम किया। लाहौर जाते इसने मेजर उस्मान के दोस्तों मेजर समी और कैप्टन आसिफ को फ़ोन किया और इन्हें कहा कि आज शाम इसे मिले। वक्त तय कर लिया गया और मुलाकात की जगह मेजर इम्तियाज़ ने अपने घर ही बताई। दोनों शाम के वक्त इसके घर पहुंच गए। मेजर उस्मान कहाँ गायब हो गया है? मेजर समी ने मेजर इम्तियाज़ के घर बैठे हुए पूछा। इसकी बीवी 3 मरतबा मुझसे फ़ोन पर पूछ चुकी है, लेकिन वो बताए बगैर चला गया है। मुझे इतना ही पता चला कि वो रावलपिंडी गया है, लेकिन ये पता मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मेजर इम्तियाज़ ने मेजर समी की बात काटी।
ابھی مجھے بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن تم اس کے دوست ہو اس لیے بتا رہا ہوں، اور تم سے یہ توقع رکھوں گا کہ اسے ابھی راز ہی سمجھو گے۔ عثمان کو راولپنڈی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا تھا، مجھے بھی بلایا گیا۔ میں ایک روز پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ عثمان اس توقع پر وہاں گیا کہ اسے خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ اس نے 1-2 انڈین ایجنٹوں کی نشاندہی کی تھی، لیکن اسے بلانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ وہ اب ISI کے انٹروگیشن سینٹر کے ایک سیل میں پڑا ہے۔ اس کے خلاف اتنی شہادت اکٹھی ہو گئی ہے جو اسے سزا دلانے کے لیے کافی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے اسے ذاتی طور پر موقع دیا اور کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے تاکہ اسے کچھ سہولت دی جا سکے، لیکن وہ صاف انکار کر رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا وہ اپنے انکار پر ڈٹا ہوا ہے۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے سر آہستہ آہستہ گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میجر امتیاز کو دیکھنے لگے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میجر سمیع نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، شک تو ہمیں بھی تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا سندھ ایریا میں اغوا اور پھر رہائی اچھا خاصا شک پیدا کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ میجر عثمان اور سب کچھ ہو سکتا ہے، دشمن کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ لوسی نام کی لڑکی مشکوک نہیں بلکہ ہے ہی ہندو۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سی ٹھوس شہادت ہے جس نے عثمان کو گرفتار کروایا ہے، میجر امتیاز نے کہا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اسے ٹیلی فون کے ذریعے پھنسایا گیا ہے۔ میں تم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ راولپنڈی چلو اور عثمان کو راضی کرو کہ وہ اپنے رنگ کے تمام ممبروں کی نشاندہی کر دے جن کے ایڈریس اور فون نمبر اسے معلوم ہے۔ تم اس میں شاید قومی جذبہ بیدار کر سکو۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس یہی ایک طریقہ نہیں کہ ملزم کو اس کے دوستوں کے ذریعے اقبالی کروائیں۔ ISI کے پاس ایسے طریقے موجود ہیں کہ چٹانوں کے دل بھی کٹ جاتے ہیں اور چٹانوں سے دودھ کی نہریں نکل آتی ہیں۔ مجھے دوستی کا خیال ہے۔ ایک بات بتائیں سر، کیپٹن آصف نے پوچھا، کیا ہم میجر عثمان کی مسز کو بتا دیں کہ عثمان گرفتار ہو چکا ہے؟ وہ ہم سے کئی بار پوچھ چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب سے وہ گیا ہے اس نے فون پر بھی بات نہیں کی۔ میجر امتیاز سوچ میں پڑ گیا۔ 2-4 سیکنڈ بعد اس نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ باہر کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے، میجر امتیاز نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عثمان کے رنگ کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اور راولپنڈی میں اس سے انٹروگیشن ہو رہی ہے۔ اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو دشمن کے ایجنٹوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر وہ کیا کر لیں گے؟ میجر سمیع نے کہا۔ میجر امتیاز نے جواب دیا، میں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے۔ ہماری حکومت میں اور فورسز میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو پاکستان کے دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کھولوں گا، یہی کہہ دینا کافی سمجھوں گا کہ پاکستانی غدار ناممکن کو ممکن کر دکھایا کرتے ہیں۔ اگر تم عثمان کی مسز پر اعتماد رکھتے ہو کہ وہ یہ بات باہر نہیں نکالے گی تو اسے بتا دو۔ ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ وہ عثمان کو چھڑانے کے لیے باغ دوڑ شروع نہ کر دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو عثمان کو اس سے ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ ایسے شکنجے میں آ گیا ہے جہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ بہرحال میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں تم دونوں کو راولپنڈی لے جا کر عثمان سے ملوا دوں۔ تم اسے قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ اقبالی بیان دے دے اور رنگ کی نشاندہی کر دے اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف وہاں سے اٹھے اور میجر عثمان کے گھر چلے گئے۔ میجر عثمان کی بیوی تو انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے پہلی ہی بات یہ پوچھی کہ عثمان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیسی ڈیوٹی پر گیا ہے۔ اس نے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے بھی معلوم کروا لیا تھا، وہاں سے اسے یہ جواب ملا کہ عثمان جس ڈیوٹی پر گیا ہے وہ کسی کو بتائی نہیں جا سکتی۔ دراصل بریگیڈیئر کمانڈر کو ISI سے فون پر یہ اطلاع دی گئی تھی کہ میجر عثمان ISI کے زیر حراست ہے۔ بریگیڈیئر کمانڈر کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اسے راز میں رکھے۔ بھابی جان، میجر سمیع نے کہا، ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں۔ خبر اچھی نہیں لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کیا خبر ہے؟ میجر عثمان کی بیوی نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ فوراً بتائیں بھائی جان۔ میجر عثمان کو ISI نے باقاعدہ گرفتار کر لیا، میجر سمیع نے کہا۔ ابھی یہ خبر آپ اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتائیں، یہ ایک فوجی راز ہے جو آپ کو ابھی نہیں بتایا جائے گا، لیکن ہم سے رہا نہ گیا۔ کیا ISI کے پاس کوئی پکی شہادت اور ثبوت موجود ہے؟ میجر عثمان کی بیوی نے پوچھا۔ شہادت اور ثبوت اکٹھے کر کے اسے گرفتار کیا گیا ہے، میجر سمیع نے جواب دیا۔ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شہادت کیا ہے، لیکن بھابی جان ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ شخص اپنے ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے، اور میں سمجھتی رہی کہ عثمان واپس اپنی دنیا میں آ گیا ہے، میجر عثمان کی بیوی نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے۔
بہرحال بھابھی جان، کیپٹن آصف نے کہا، ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ یہ بری خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ خبر بری ہی صحیح، میجر عثمان کی بیوی نے کہا، اگر عثمان قوم اور ملک کا غدار ہے تو میں اس خبر کو برا نہیں سمجھتی۔ وہ پاکستان کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ISI کو عثمان کے خلاف کچھ اور شہادت دے سکتی ہوں۔ جس لڑکی نے ہمیں سندھ کے ڈاکوں کی قید سے رہائی دلوائی تھی، اس کے 2 فون آ چکے ہیں۔ وہ یوں بات کرتی تھی جیسے اسے مجھ سے بہت پیار ہے اور میری خیریت ہی معلوم کرنے کو فون کیا ہو۔ عثمان کے متعلق وہ رسمی طور پر پوچھتی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس لڑکی پر کوئی شک نہیں تھا۔ کراچی میں عثمان نے اسے میری پکی دوست بلکہ مخلص دوست بنا دیا تھا۔ ہم یہاں آ گئے تو اس کے فون صرف میرے لیے آتے رہتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ عثمان اور یہ لڑکی مجھے دھوکے میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ عثمان کا رویہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس سے مجھے وہی خلوص اور پیار ملنے لگا تھا جس سے اس نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ عثمان بہت ہی خوش رہنے لگا تھا۔ اب ایک مزے کی بات سنیں، پرسوں اس لڑکی لوسی کا فون آیا۔ میرے ساتھ وہی دوستانہ بے تکلفی کی باتیں اور 1-2 اپنے رونے، اور پھر یہ کہ تمہیں ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج تک میں نے تم سے تمہارا فون نمبر نہیں پوچھا، اب بتا دو، عثمان واپس آئے گا تو تمہیں فون کروں گی اور عثمان سے بات کرا دوں گی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر لکھوا دیا، یہ کراچی کا نمبر ہے۔ لائیں بھابھی جان، میجر سمیع نے کہا، وہ نمبر کہاں ہے؟ عثمان کی بیوی ٹیلی فون والے کمرے میں گئی اور ایک چٹ لے آئی جس پر لوسی کا بتایا ہوا نمبر لکھا تھا۔ میجر سمیع نے اسے کہا کہ وہ ابھی اس نمبر پر کراچی فون کرے۔ عثمان کی بیوی نے کراچی کا کوڈ ڈائل کر کے نمبر ملایا اور کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، عثمان کی بیوی نے پوچھا، کون بول رہا ہے؟ میں لاہور سے مسز میجر عثمان بول رہی ہوں، مس لوسی سے بات کرنی ہے۔ ہیلو لوسی، میری خوش قسمتی کہ تم مل گئی ہو۔ عثمان کے بغیر دل کچھ زیادہ ہی اداس ہو گیا تھا، سوچا تمہارے ساتھ ہی بات کر لوں۔ کل عثمان کا فون آیا تھا لیکن اس نے اپنا کوئی نمبر نہیں دیا کیونکہ فیلڈ سے بول رہا تھا۔ وہ کوئی ایکسرسائز ہے جس میں عثمان کو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ ہاں، کہتا تھا کہ 3-4 دن اور رہنا پڑے گا۔ میجر عثمان کی بیوی لوسی کے ساتھ 5-7 منٹ بات کرتی رہی۔ یہ پیار کی اور بے تکلفی کی باتیں تھیں اور کچھ ہنسی مذاق تھا۔ آخر فون ختم ہوا تو میجر عثمان کی بیوی نے میجر سمیع اور کیپٹن آصف کی طرف دیکھا۔ اب بتائیں، میجر عثمان کی بیوی نے کہا، کیا یہ فون نمبر ISI کے کام نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ میجر سمیع نے کہا، کراچی ٹیلی فون ایکسچینج سے اس نمبر کا ایڈریس مل جائے گا اور اسی کو نشاندہی کرنا کہتے ہیں۔ چھاپا پڑے گا اور شکار جال میں آ جائے گا۔ یہ نمبر مجھے لکھوا دیں، یہ میں میجر امتیاز کو دے دوں گا۔ یہ لوسی تو اس رنگ کی خاص لڑکی ہے، یہ جہاں رہتی ہے وہاں سے اس رنگ کے اور بھی آدمی پکڑے جا سکتے ہیں۔ بھائی جان، میجر عثمان کی بیوی نے کہا، اب یہ ذہن سے اتار دیں کہ عثمان میرا خامند ہے۔ یہ شخص اب میرا دشمن ہے کیونکہ یہ میری قوم اور ملک کا دشمن ہے۔ مجھے پاکستان زیادہ عزیز ہے۔ لیکن بھابھی، میجر سمیع نے کہا، ہم عثمان کو بچانے کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ میں اور آصف آپ کے جذبات کی اور قومی جذبے کی قدر کرتے ہیں اور اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن بھائی جان، قطع کلامی معاف۔ عثمان کی بیوی واجدہ نے میجر سمیع کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بے شک میرے جذبات امڈائے ہیں لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں صرف جذباتی نہیں ہو رہی۔ آپ یہ بتائیں کہ اسے آپ کس طرح بچا لیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے بھابھی، میجر سمیع نے جواب دیا۔ اگر عثمان اقبالی بیان دے دیتا ہے اور پھر اپنے رنگ اور دوسرے ممبروں کی نشاندہی کر دیتا ہے تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا اور اسے معافی مل جائے گی۔ نشاندہی تو میں نے کر دی ہے، واجدہ نے کہا۔ اس لڑکی لوسی کے فون نمبر کے ایڈریس پر چھاپا پڑے گا تو یہ پکڑی جائے گی اور 2-4 آدمی بھی پکڑے جائیں گے۔ ان کے ذریعے رنگ کے دوسرے اور آدمی بھی گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بھابھی، کیپٹن آصف نے کہا، اس طرح میجر عثمان کو پوری سزا ملے گی جو اسے ملنی چاہیے۔ واجدہ نے کہا، آپ دونوں آرمی آفیسر ہیں، اپنی مورال اور اپنی جذبے کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر بات کریں۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ ایسے آرمی آفیسر کو سزا سے معافی مل جائے جو اپنے وطن اور اللہ کے عظیم مذہب کے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے؟ عثمان بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں تھا، نہ جانے کیسی قیمتی انفارمیشن دشمن کو دیتا رہا ہے۔ وطن عزیز تو آرمی کے پاس ایک مقدس امانت ہے، اس کے دفاع اور تحفظ کی ذمہ داری صرف فوج کی ہوتی ہے۔ اگر ایک فوجی، اور وہ بھی میجر رینک کا افسر، اس امانت کو دشمن کی جھولی میں ڈالنے کی سازش میں لگا ہوا ہو تو کیا آپ اسے گولی نہیں مار دیں گے؟ بھابھی، کیپٹن آصف نے کہا،
ہمیں آپ کے بچوں کا خیال ہے، یہ سوچ کر کوئی فیصلہ کریں کہ آپ کے بچوں کے باپ کو کم از کم 14 سال سزائے قید ہوگی اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، واجدہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ بچے باپ کے جیتے جی یتیم ہو جائیں گے، میجر سمیع نے کہا۔ یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ ان بچوں کے لیے یہ تانا بن جائے گا کہ ان کا باپ انڈیا کا جاسوس تھا۔ یہ بچے جوں جوں بڑے ہوتے جائیں گے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جائیں گے۔ میرے پاس ان تانوں کا جواب موجود ہے، واجدہ نے کہا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے ان کے جاسوس اور غدار باپ کو خود سزا دلوائی تھی اور اپنا سہاگ قربان کر دیا تھا۔ میں ان میں فخر پیدا کر دوں گی۔ بولتے بولتے واجدہ کو ہلکی سی ہچکی آئی اور وہ چپ ہو گئی۔ اس کا سر جھک گیا اور جب 2-4 سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھ لیں اور اس طرح میجر سمیع اور پھر کیپٹن آصف کی طرف دیکھا جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہو اور کچھ حیران بھی ہو رہی ہو۔ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ وہ اچانک اتنی جذباتی ہو جائے گی۔ عثمان مجھے پیار سے وینا کہا کرتا تھا، واجدہ نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا کہ میں اپنا نام واجدہ بھول ہی چکی تھی، لیکن آج میں نے وینا کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا ہے۔ میں اب واجدہ ہوں، وہ وینا تھی جو ایک غدار اور جاسوس کی بیوی تھی۔ یہ واجدہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، یہ اپنے وطن کی دلہن ہے، سبز پرچم میرے عروسی جوڑے کا دوپٹہ ہے۔ وینا ایک جاسوس کی داشتہ تھی۔ واجدہ نے لمبی آلی اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسلی۔ واجدہ، وینا، وطن، رہ رہ کر آپ کے بچوں کا یہ خیال آتا ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ آپ کو میرے بچوں کا خیال آ رہا ہے، واجدہ نے کہا، اور مجھے وہ بچے یاد آ رہے ہیں جنہیں 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں نے سرحد پار برچیوں اور کرپانوں سے کاٹ کر پھینک دیا تھا، اور پھر وہ بچے یاد آتے ہیں جو پاپیادہ اپنے گھروں سے پاکستان کو چلے تھے۔ نہ جانے کتنے ہزار بچے بھوکے پیاسے راستے میں گرتے اور مرتے رہے تھے۔ میں اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ابو اور امی بتایا کرتے ہیں کہ دودھ پیتے ننھے منھے بچوں کو ان کفار نے برچیوں کی انیوں میں اڑس کر جلوس نکالے اور پاگلوں جیسے کہکے لگائے تھے۔ وہ سناتے تھے کہ گڑھ مکیشتر میں ہندوؤں نے حاملہ مسلمان عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے اور انہیں برچیوں کی انیوں پر اٹھا کر یہی وحشیانہ کھیل کھیلا تھا۔ میں ان 1 لاکھ سے زیادہ قوم کی بیٹیوں کو کیسے بھول سکتی ہوں جو 1947 میں اغوا ہو گئی تھیں اور وہ جن کی برہنہ لاشیں کھیتوں میں گل سڑ کر ہڈیاں بن گئی تھیں۔ یہ دشمنی انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ ان ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہی کچھ ایسی ابھری ہوئی ہے کہ جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے جو وہ پیدا کر لیتے ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ بہیمانہ سلسلہ انڈیا میں ابھی تک چل رہا ہے، میجر سمیع نے کہا۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ عثمان کو اس پس منظر میں دیکھیں، واجدہ نے کہا۔ عثمان اس دشمن کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ میں تو اسے اسلام سے خارج سمجھتی ہوں، پھر اسے اپنا خاوند کس طرح تسلیم کر سکتی ہوں؟ ستمبر 1965 کی جنگ مجھے یاد ہے، پھر پاکستان کو آدھا ہوتے دیکھا۔ ہمارا ملک آدھا کس نے کیا ہے؟ ہندوؤں نے۔ غیر بنگالی لڑکیاں کولکتہ کے بازاروں میں نیلام ہوئیں۔ کیا آپ عثمان کو اپنی قوم کی آستین میں پلتا ہوا سانپ نہیں سمجھیں گی؟ یہ تو وہ بچھو ہے جو سامنے آنے والی ہر چیز کو ڈنک مارتا ہے۔ واجدہ بولتی چلی گئی اور اس کے بولنے کا انداز جذباتی ہی ہوتا چلا گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس خاتون کا ذہن اب نارمل کیفیت میں داخل ہو چکا ہے۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے ایک دوسرے سے کہا ہو کہ واجدہ کو اصل بات پر لانا کسی پہلو ممکن نہیں رہا۔